दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 8 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में आप दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की वो सबसे बड़ी खबरें देखेंगे जो आज सुर्खियां बनी हैं। तो हेडलाइंस हम आपको अखबारों के जरिए दिखाने जा रहे हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आप देखेंगे यमन के हुथीस का बड़ा हमला, 2 अमेरिकी वॉरशिप समेत कुल 3 जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइलों से ठोकने का किया दावा। ईरान रूस की गहरी हो रही दोस्ती से घबराए अमेरिका और वेस्ट, मिडिल ईस्ट में बड़ी चाल चलने जा रहे पुतिन, हथियारों का जखीरा देने का प्लान। ईरान से पहले हिजबुल्ला छेड़ सकता है फुल स्केल वॉर, रिहायशी इलाकों पर हो सकते हैं बड़े हमले। अमेरिका के अलायंस को समंदर में ताकत दिखा रहा चीन, ड्रैगन ने साउथ चाइना सी में स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए बढ़ाई कॉम्बैट पेट्रोलिंग, और हमास ने गाजा में मारे गए लोगों के असली आंकड़े किए जारी, कई अफवाहों से हटाया पर्दा। तो ये थी हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा हैं। यकीन मानिए 14-15 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, 14-15 बड़े अखबार की हेडलाइंस। जरा सबसे पहली खबर पर नजर डालिए, यह है लेबनान की खबर। लेबनान की वेबसाइट अल मायदीन की हेडलाइन कहती है, इजराइल द वेस्ट आर कंसर्न्ड ओवर ईरान रशिया टाइज हारेट्स। इजराइल, अमेरिका और तमाम वेस्टर्न मुल्क इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि रूस और ईरान के बीच इलू इलू बढ़ रहा है, रिश्ते वसी हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं, और इस जंग के दौर में जब जंग सर पर खड़ी हुई है, तब इजराइल का दोस्ताना रवैया ईरान के साथ और ज्यादा गहरा रहा है, और नॉट इवन ईरान बल्कि हाउथीज यमन के साथ भी। तो ये बड़ी मुश्किल का सबब है, और ये लेबनान की वेबसाइट ने इजराइल के सबसे बड़े और सरकारी अखबार माने जाने वाले हारेट्स, हालांकि है नहीं, हारेट्स के हवाले से लिखा है। इनकी खबरों पर आप यकीन कर सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड इजराइल are growing increasingly apprehensive about the potential consequences of these pending alliances। बड़ी हलचल है, बड़े फिक्रमंद हैं, और चूंकि ये भी है कि असल में यहाँ अंदर जो लिखा है वो ये है कि भैया मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो मॉस्को कोलैबोरेशन कर रहा है ईरान के साथ, और अंसल्ला मूवमेंट यमन जो है उससे भी जो सपोर्ट कर रहा है, उससे लग रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में कुछ तख्ता पलट करना चाहता है। ऐसा नहीं कि किसी हुकूमत का, बल्कि वहां पर जो मोनोपोली है उसका तख्ता पलट करना चाहता है। वहां जो किसी ने भोकाल जमा कर बैठा है, उस भोकाल को छीन कर अपने पास अपने साथियों में बांटना चाहता है। वो अपनी धमक वहां सुनाना चाहता है। रशिया विल लिवरेज दीज टेंशंस टू एडवांस इट्स इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट and support Iran and its allied organization in their continued conflict with Israel। इंग्लिश में बताना जरूरी, कुछ लोग इंग्लिश समझते हैं कि रशिया इस वक्त के जो हालात हैं, जो तनाज़े हैं मिडिल ईस्ट में, उसके फायदे उठाना चाहता है। और वो ऐसा नहीं है कि इन अरब मुल्कों से या ईरान से इनसे फायदे उठाना चाहता है, हालात का फायदा उठाना चाहता है, ताकि वो अमरीकी दबदबे को यहां कम कर सके। और इसी को हारेट्स में कुछ यूं करके छापा गया इजरायली अखबार में, द रिंग ऑफ फायर अराउंड इजराइल, अ लुक एट द आर्सनल्स ऑफ ईरान, हिजबुल्ला एंड द हाउथीज। अब ये अपने ही इजरायली लोगों को और दुनिया को ईरान, हिजबुल्ला और हाउथीज के हथियारों के खजाने और जखीरे के बारे में बता रहे हैं कि किस नस्ल का है, किस जात का है, कौन से मोहल्ले का है, कौन सी झोपड़ी का है, कौन से महलों का है, सब बता रहे हैं। एक एक चीज, गोली से लेकर गोला तक, बम से लेकर बोला तक, सबके बारे में ही बता रहे हैं। द रिंग ऑफ द फायर अराउंड इजराइल, एक आग का गोला है इजराइल के आसपास, ये इजरायली अखबार कह रहा है हारेट्स, यानी एक आग का गोला सा है। हर तरफ से इजराइल इस वक्त पिटने की सूरत में है, कहीं से भी उसे बुरी तरीके से क्रश किया जा सकता है, पीटा जा सकता है। ये इजराइल के अखबारों का मानना है, भले वहां की गवर्नमेंट ना माने और जंग लड़ने पर आमादा हो, खैर जो भी हो, उनके अपने इंटरेस्ट हैं जंग को लड़ने को लेकर। अब जो खबर है वो और ज्यादा बेचैन करती है। इजराइल को ये खदशा है कि ईरान हमला करेगा, कब करेगा उसे छोड़ो, उससे पहले हिजबुल्ला हमला कर सकता है। इजराइल सेट टू बिलीव हिजबुल्ला विल रिस्पॉन्ड बिफोर ईरान टू डेथ्स ऑफ टेरर चीफ। उसका ये मानना है इजराइल का कि जो कमांडर हमने मारे हैं बेरूत में, हिजबुल्ला के सीनियर टॉप मोस्ट कमांडर, और
اسماعیل ہانیہ کا جو قتل ہوا ہے تہران میں، اس کے بدلے میں حزب اللہ ایران سے پہلے حملہ کر دے گا اور حزب اللہ کے ساتھ ایک فل اسکیل وار چھڑ سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایران اور اسرائیل کی سرحدیں نہیں ملتی، یمن اور اسرائیل کی سرحدیں نہیں ملتی، ملتی کس کی ہیں؟ اسرائیل کے قبضے والے علاقوں اور لبنان کی سرحدیں۔ دونوں طرف سے پوری آرمی جا سکتی ہے، ٹینکس ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، حالانکہ اسرائیل کے پاس بہت ہیں، میزائلز ڈرونز بہت زبردست ہیں حزب اللہ کے پاس، ایسا نہیں کہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے، لیکن اسرائیل یا باقی جو کچھ ویسٹرن ملک ہیں جو مانوتا کے پاپا بنتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے ان کے دشمن کے پاس کچھ ہو، لیکن یہاں ہے تو حزب اللہ پہلے حملہ کر سکتا ہے۔ ہاریٹس کی ایک اور خبر ہے کہ US hopes it deterred major Iranian strike on Israel while Hezbollah remains the wild card۔ اب یہاں سے بھی وہی حزب اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ کو یہ امید ہے کہ وہ ایران کی ایک بڑی اسٹرائک کو ڈیٹرڈ کر دے گا، مطلب اس سے تو نپٹ لے گا، لیکن حزب اللہ مطلب اسے کیسے بھی ڈپلومیٹک ویز میں یا پھر ایئر ڈیفنس سے کیسے بھی کر کے اس سے امریکہ سمجھ رہا ہے نپٹ دے گا ایران سے، ابھی اگر انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اسٹرائک کی۔ لیکن حزب اللہ ریمینز اے وائلڈ کارڈ، حزب اللہ وائلڈ کارڈ رہے گا، کیونکہ یہ کوئی ایک دن حملہ تھوڑی نہیں کرے، تو 8 اکتوبر سے چالو ہو گیا تھا، اگلے ہی دن سے، اور لگاتار اسرائیلی علاقوں پر اب تو ہائی ویز پر ڈرون گرنے لگے، اب تو بستیوں میں ڈرون جانے لگے، لگاتار حملے کر رہا ہے، تو حزب اللہ سے نپٹنا مشکل ہے، یہ امریکہ بھی مانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر دیکھیے، حماس ہیا سین ان اے کی رول انڈر نیو لیڈرز ان وار سورسز سے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب تک اسماعیل ہانیہ پولیٹیکل بیورو کے چیف تھے حماس میں، تب تک غزہ کا نظام یحییٰ سنوار کے پاس تھا، پورا حماس کا وہاں جو بھی کنٹرول تھا سب کچھ دیکھنا۔ اب یحییٰ سنوار چونکہ اسماعیل ہانیہ کی موت کے بعد چیف بن گئے ہیں، حماس کے پولیٹیکل چیف، تو اب ان کی جگہ خالی ہے۔ تو خلیل الحیہ جو ایک بہت بڑے سینئر لیڈر ہیں، ان کا کبھی چکا چلا تھا کہ ہانیہ کے بعد یہ بھی بن سکتے ہیں، خلیل الحیہ جو ہے انہیں ایک بڑا رول مل سکتا ہے اب سنوار کے ٹاپ لیڈر بننے کے بعد۔ تو خلیل الحیہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اب یہ جا کر سنبھالیں گے غزہ میں وہ کام جو یحییٰ سنوار اب تک سنبھالتے تھے۔ بڑا دلچسپ ہوگا، اور یہ کس طریقے سے اسے انجام، اور یہ بھی بہت ہی تیز لیڈر بتائے جاتے ہیں۔ چلیے یمن کے ہاؤتھیز کی بات کرتے ہیں۔ یمن نے کہا ہے کہ اس نے US کے ڈسٹرائر شپس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت زبردست طریقے سے US نیوی میڈیٹرینین سی سے لے کر گلف آف ایڈن تک میں موجود ہے، اور وہاں پر لگاتار چہل قدمی پانی کے اندر جو ہوتی ہے، چہل قدمی جہازوں کی وہ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہے کہ ایران کوئی بہت بڑا حملہ اسرائیل پر نہ کر دے، اس کے راکٹس کو، اس کے میزائلز کو، ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ فلیٹس بھیجی گئی ہیں۔ اب یہ سب اب جو ہے یمن کے ہاؤتھیز خاموش تھے بہت سے دن، اب ان کا اب ٹھیک ہے جی چالو ہوتا ہے، رمبا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے بیلسٹک میزائلوں سے اور ڈرون سے بدھ کے دن حملہ کیا ہے، اور یہ خبر شام کو رات کو آئی، انہوں نے حملہ کیا بدھ کے دن، اور کئی گھنٹوں بعد یہ تو خود رپورٹ جاری کرتے ہیں، پورا ویڈیو ایڈٹ کر کے یہ سب وغیرہ کر کے۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ سی میں ہم نے بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے ہیں، امریکن ڈسٹرائر شپس کے نام دیے ہیں لبون اینڈ کول، ان پر حملے کیے ہیں، اور ایک اور جہاز تھا جس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ ساری کا، یمن کے ہاؤتھیز کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نشانے ڈائریکٹ ہٹ ہوئے، جبکہ خبر تو وہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے دکھائی جائے۔ US سینٹرل کمانڈ نے کیا کہا ہے وہ بھی تو سمجھنا چاہیے۔ US کی جو سینٹرل کمانڈ ہے US آرمی کی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہاؤتھیز کے ہتھیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 2 ایران کے ڈرونز اور 2 گراؤنڈ اسٹیشنز کو تباہ کیا ہے، اینٹی شپ کروز میزائلز جو ہیں وہ بھی تباہ کیے ہیں، 3 اینٹی شپ کروز میزائلز۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا سر، میں آپ کو بتا دوں، ان کا جو ہے ہمارا اور امریکہ کا فاصلہ بہت تگڑا ہے، یمن کا کم ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ US کی سینٹرل کمانڈ لگ بھگ پورے ایک دن بعد خبر کو یا کچھ گھنٹوں پہلے ایک دن پورا ہونے سے اپڈیٹ کرتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ جو حملہ ہوا ہے جو ہاؤتھیز کلیم کر رہے ہیں،
اس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کاؤنٹر کیا ہے، یا اس سے پہلے کا کسی حملے کو کاؤنٹر کر دیا تھا اور ہاؤتھیز نے اس کے بعد کا کیا ہے. تو اس میں جو فردر اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2 وار شپس کو کیا نقصان وغیرہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، کیونکہ سینٹرل کمانڈ لگ بھگ 20-22 گھنٹے بعد اپڈیٹ کرتا ہے. رشیا ٹی وی کے جو ہے آپ آر ٹی کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، بیجنگ ٹیسٹ اسٹرائک کیپیبلٹیز ان ساؤتھ چائنا سی. وہی جو بات ہیڈ لائن میں بتائی تھی، چائنا اپنی یوں کر کے جو ہے نا کثرت کر رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں، اور اپنی اسٹرائک کیپیبلٹیز مطلب مارک شمتاؤں کو اسٹرائک کرنے کی کیپیبلٹیز کو پرکھ رہا ہے. اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ جو ہے وہ کامبیٹ پیٹرولنگ بڑھا دی ہے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں وہاں جو امریکہ ہے نا، امریکہ ان کے قریب چائنا اور تائیوان کے قریب جو ہے فلپینس ہے اور باقی اور ممالک ہیں. تو وہاں پر چائنا کے منع کرنے کے باوجود امریکہ جوائنٹ ڈرل کر رہا ہے. اس کی وجہ سے چین چڑ گیا، بولے اچھا بیٹا اب ہم بھی کریں گے. تو انہوں نے اپنی اسٹرائک کیپیبلٹیز کو چیک کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے بھی کہ ہم میزائل ماریں گے، دیکھو ہم مکھی کا چھتا بنائیں گے، اسی پر جا کے لگے گی. سمجھ لو کہ تمہاری ایسٹس تو اتنے بڑے بڑے ہیں، ہم کہیں بھی ماریں گے تمہیں بڑا نقصان ہوگا. او آئی سی نے ایک بار پھر سے کڑی نندا کی ہے. سیکریٹری جنرل جو ہیں او آئی سی کے، انہوں نے اسرائیل کے اس کام کے لیے وائلیشن جو ایران میں ہوا، ایران میں گھسے، ایران کی سورنٹی کو دھکا دیا اور ایران کے مہمان اسماعیل ہانیہ کا قتل کیا، اس کے لیے کڑی نندا کی ہے. اور یہ صاحب سیکریٹری جنرل ہیں او آئی سی کے، تو انہوں نے حسین ابراہیم طہا انہوں نے اس کی نندا کی، انہوں نے مذمت کی ہے، کنڈم کیا ہے. اسلامک ریپبلک نیوز ایجنسی انہوں کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے، اسرائیل لانچز ایئر اسٹرائک آن ساؤتھ لیبنان. ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل نے اپنی یہ اسٹرائکس لانچ کی ہیں. حزب اللہ کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں اور یہ نہ بتاؤں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے تو بڑی بے معنی ہوگی. بڑے لوگوں کا دل دکھتا ہے کہ یہ مت بتایا کریں بری خبر. ارے سچائی جاننی، خبر دونوں طرف کی ہے تو جاننا بہت ضروری ہے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، دونوں طرف کی خبر سنا کریں. اسرائیل نے ایئر اسٹرائکس لانچ کی ہیں. ساؤتھ غزہ میں بڑا نقصان ہوا ہے. حماس کی ایک رپورٹ آئی ہے اور حماس نے اپیلنگ فگرز جو ہیں اسرائیل وار آن غزہ اس کو لے کر رپورٹ جاری کی ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں. یہ اسلامک ریپبلک نیوز ایجنسی ارنا نے اسے شائع کیا ہے. اب ان کا تو کوئی ویب سائٹ چینل ایسے نہیں ہے، آتے ہیں کئی ذریعوں سے ان کی خبر سامنے آ جاتی ہے. تو حماس کی جو گورنمنٹ ہے غزہ میں، حماس کی، انہوں نے ان فگرز کو جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ اب تک اس جنگ میں 305 دن جو پورے ہوئے ہیں اس میں 39,653 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. 10,000 سے زیادہ ابھی ان کی گنتی نہیں ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگ گئے، جو کسی جنگل، کسی پہاڑ میں تھے، کسی سمندر میں چلے گئے یا ملبوں کے نیچے دبے ہیں، ان کے بارے میں جانکاری نہیں. 39,653، 40,000 موٹا موٹا، اور 10,000 لاپتہ، 50,000 کی جانکاری دے رہا ہے حماس. اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا اور ان سے زیادہ لوگوں نے مان لیا کہ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ مر گئے فلسطین میں اب تک. میں ان سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے انگلی رکھ کے سر گنے تھے کیا؟ غزہ میں ایڈمنسٹریشن حماس کے پاس ہے، حماس کے پاس ہیلتھ منسٹری ہے. وہ سچ بولے گی یا وہ جھوٹا تھم نیل لگانے والے یوٹیوبرز بولیں گے؟ ایک رپورٹ آئی تھی، اس کی بنا پر میں نے کہا تھا، جو رپورٹ میں لکھا تھا وہ یہی تھا کہ لگ بھگ 1,80,000 لوگ مارے جا سکتے ہیں، پانی، بیماری، کھانا، ان سب کی وجہ سے مارے جا سکتے ہیں، مرے نہیں ہیں. لوگوں نے اس سے بڑا چڑھا کر، کسی نے 2 لاکھ دکھائے، کسی یوٹیوبر نے، کسی نے 3 لاکھ کر دیا. میں آپ سے پھر کہتا ہوں، جھوٹی اور ادھوری جانکاری بہت بڑی دشمن ہے، اس سے دور رہیں. 305 دن کا آنکڑا آپ کے سامنے ہے. 305 دن کی وار میں 3,471 جینوسائیڈ ہوئے ہیں، میسیکر ہوئے ہیں، قتل و غارت ہوئے ہیں، 49,653 شہید ہوئے، 10,000 ابھی مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، 39,653 جو ہیں جو وہ شہید ہوئے ہیں. تو ٹوٹل 49,653 شہید اور مسنگ تھے، جن میں سے 10,000 مسنگ ہیں، 39,653 کی باڈی ملی ہے، 16,635 بچے ہیں، 11,000 بہرہ عورتیں ہیں،
885 मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, 79 सिविल डिफेंस वर्कर हैं, 165 जर्नलिस्ट हैं, 7 मास ग्रेव बनाई गई हैं जियोनिस्ट ने जो जुल्म किया है हॉस्पिटल्स के अंदर उसको लेकर, और न जाने कितने आंकड़े हैं ये पूरे हमास ने दिए हैं। क्या आपको अभी इस पर भी यकीन नहीं है? चलिए, इतना ही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। QR कोड आपके सामने है, आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती हो। बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, वीडियोस देखते रहिए।